बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल का दिन है। आज आप लोगों ने सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना है। रिज्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है और जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहें अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम ने मांगने का वक्त दिया है। आज रब्बे करीम की ज़ात आपको नवाजना चाहती है। आज अगर आप रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं तो आज आप लोगों ने माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है। 16 तारीख आ चुकी है और माह ज़ीक़त का चांद दिखने वाला है। माह ज़ीक़त वो महीना है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। आज आप लोगों ने इस अमल को बिलखुसूस करना है क्योंकि शवाल का महीना भी बहुत ख़ास महीना है और बहुत से लोग माह शवाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप में से जो लोग परेशान हैं, बेटी के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, बेटियां जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, आज बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए ये वजीफा पढ़ लें। आप में से जो लोग परेशान हैं, मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए भी पढ़ेगा तो रब्बे करीम की ज़ात गैब से कर्ज की अदायगी फरमाएगी। अगर आप में से कोई बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं मिलता, कई सालों से मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा ली, लोगों के ताने भी सुन लिए, बड़ी बड़ी सिफारिशों के बावजूद आपको नौकरियां नहीं मिल रही, आपके रिस्क का इंतज़ाम नहीं होता, आपका कारोबार चलता बंद हो रहा है, कारोबार में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, मसले मसाइल का सामना है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही आपके तमाम के तमाम रुके हुए काम, जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आज रब्बे करीम से जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए मांगते चले जाएं। आप रब्बे करीम से मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, हर कोई चाहता है कि जल्द उसके पास घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत हो जाए। रब की ज़ात से मांग कर तो देखो। अल्लाह वालों, वो रब जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज आपकी जो हाजत है, आज आपके जो मसले मसाइल हैं, आपके जो मकासिद हैं, नेक मकासिद हैं, अगर आप उनमें कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल के दिन ये अमल, ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। आपके पास घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत हो जाएगी। रब्बे करीम से मांग कर तो देखो, वो चाहे तो रातों रात अमीर कर दे, चाहे तो रातों रात गरीब कर दे। जब कामयाबी भी रब की तरफ से है, आसानियां भी रब की तरफ से हैं, परेशानियां रब की तरफ से हैं, फिर क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हो? फिर क्यों रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर मांगना पसंद नहीं करते? आज माह शवाल की 16 तारीख मंगल का दिन है। आज रब्बे करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा, आज रब्बे करीम को मनाना भी बताऊंगा, आज अपनी पसंद के फैसले करवाना भी बताऊंगा। अब वक्त है वजीफे की तरफ चलते हैं।
اللہ والوں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آج وظیفے کو مکمل دیکھ کر صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے معاملات بہترین ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اللہ والوں کیا چاہیے؟ اللہ والوں، وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ رب کریم کا نام، یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کامیابیاں، یہ مال و دولت، یہ رزق کی تنگی کس طرح ختم ہو گئی؟ اللہ پاک نے کہاں سے نواز دیا؟ اللہ پاک کو کون سی ادا ہماری پسند آ گئی؟ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب اجازت دے وہ بالخصوص کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیں، احتیاط کو بھی سمجھیے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگوں کے وظیفے جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ توجہ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور دل میں کوئی وسوسے نہیں رکھتے۔ 100% آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، 100% یہ وظیفہ اثر کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ قرآن اگر شفا نہیں دے گا پھر کون شفا دے گا؟ قرآن اگر مدد نہیں کرے گا پھر کون مدد کرے گا؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اس کے بعد وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب وقت ملے اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا وظیفے کو ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا رحم فرمائے گا، آپ پر اپنا کرم بھی فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ یہ اجتماعی دعائیں جو ہے وہ غزہ اور فلسطین کے لیے بھی کروائی جاتی ہیں، تاکہ ان مسلمانوں کے لیے آسانی ہو سکے، اللہ پاک اپنی مدد بھیج سکے، یہ ہمیں کوئی ایسا راستہ بنا کر دے کہ ہم لوگ جہاد کو جا سکیں۔ تو آپ لوگوں نے آج کی اس بابرکت دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا لطیف کا واسطہ، یا قہار یا جبار یا ذل جلال والاکرام کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی ہر دل کی نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ایک صف میں شامل فرما دے، کفار کی چالوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں اخلاق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، اگر ان کا روزی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تباہ ہو گیا ہے، چل نہیں رہا، میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنہار، اے ہم سب کو پالنے والے اللہ، ہم سب کے لیے آسانی فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو میرے بھائی اپنے لیے پریشان بیٹھے ہیں، ان کو رشتے اچھے نہیں مل رہے، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما دے۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ جو نوکریاں کرتے ہیں، ان کو اپنا کاروبار عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا لون لے لیا ہے، وہ میرے مولا سود بھر بھر کے پریشان ہو گئے ہیں،
سود سے پہلے ان کو بچا، ان کو اس دلدل سے نکال، اور میرے مولا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں شرم عطا فرما، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما۔ میرے مولا اچھے حکمران عطا فرما، اچھا لیڈر عطا فرما۔ میرے مولا اپنے نظام کو زمین پر اتار دے، اپنا نظام قائم فرما، ہمیں نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا عدل و انصاف کرنے والا حکمران عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں سب کچھ عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اچھی دنیا اچھی آخرت عطا فرما۔ میرے مولا اپنے پیارے حبیب کا دیدار خواب میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی طرح ہمیں نبی پاک کی تعظیم کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر زندگی کا خاتمہ موت پر ہی ہے تو کیوں نہ ہمارے لیے شہادت عطا کر دے، ہمیں شہادت دے دے، ہمیں جنت البقیع سے اٹھا، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں داخل عطا فرما، پل صراط پہ بجلی کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں میرے مولا جہنم کے عذاب سے بچا، آل و اولاد کو بچا، اور جو لوگ بیمار ہیں، جو میرے مولا اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار میں، ان کے ہمسایوں میں، ان کے گرد و جوار میں جو بھی بیمار ہیں، میرے مولا ان کو شفا کلی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے، میرے مولا ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے، ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے۔ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، ان کے اوپر کفار ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ظالم حکمران خاموش بیٹھے ہیں، سب جانتے ہوئے بھی، اختیارات ہوتے ہوئے بھی، میرے مولا وہ لوگ ان کی ہی غلامی کر رہے ہیں۔ ایسے منافقین کو نیست و نابود فرما دے، ایسے منافقین کو جہنم کا مزہ چکھا دے۔ میرے مولا ہمارے فلسطین کے، ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی فرما دے، ان کو میرے مولا جتنے بھی شہید ہو گئے ان سب کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی جو ہے وہ اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنا کریں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر سکیں، آپ لوگ بھی دوسروں کے لیے آسانی کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں آئیں آپ اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شوال کی 16 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی،
ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والو شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب 1 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या अपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरतुल इखलास को सिर्फ और सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स पढ़ना है। 15 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दी से पढ़ा जान छुड़ा ली। अल्लाह वालों आराम आराम से ठहर के पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सूरत है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करती है। मेरे रब की जो है अक्कासी, उसकी तौहीद को बयान करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को बिल्कुल आपने अपना ध्यान और तवज्जो हर चीज आपने इस वजीफे की तरफ और अपने मकसद की नियत की तरफ रखनी है। फिर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा, और ऐसा फायदा होगा कि आप लोग मुझे लाजमी दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वजीफे इतने मुस्तरद और इतने पावरफुल होते हैं। अल्लाह वालों उसके बाद आज का आखिरी अमल जो 5 उंगलियों पर पढ़ा जाएगा, यानी 5 उंगलियों पर अल्लाह पाक के 5 नामों का ये बड़ा ही खास अमल है, और ये ऐसा मोजज़ाती वजीफा है कि इसको पढ़ते ही रस्तों की रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह वालों आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, या हाफिजू या सलामू। या हाफिजू का मतलब होता है ए हिफाजत करने वाले, या सलामू का मतलब होता है ए सलामती देने वाले। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, ये 5 नाम है, 5 उंगलियों पर पढ़ेंगे। बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़िएगा। इन 5 नामों को पढ़ते ही आप लोगों ने फिर अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना है, और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। हाथों की 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पर 3 निशान हैं। ये उंगली पर ही पढ़ा जाएगा, तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, उस पर ही पढ़ा जाएगा। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, इन 5 को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। इस तरीके से अपनी 5 अपने हाथ की उंगलियों पर आपने 15 बार, यानी कि 15 बार होगा। एक उंगली पर 3 निशान है, तो इसी तरीके से 5 उंगलियों को जब आप मिलाएंगे तो 15 टाइम बनेगा, 15 टाइम्स बनेगा। 15 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। ये महीना बहुत बरकत वाला है। इस महीने को मैं हाथ जोड़ता हूँ लापरवाही से नहीं गुजारना। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।